अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया ना। इंशाल्लाह पूरा टाइम हो गया तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह ताला आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख से को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके बचपन और जवानी और फिर उनकी शादी, ये सब हमने सब चीज़ें कवर कर ली थी। आज जो है हम कुछ थोड़ी सी तारीख को रिव्यू करेंगे कि एग्जैक्टली किस तारीख को क्या क्या हुआ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को थोड़ा सा लास्ट टाइम भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था तो उसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की स्टोरी, क्योंकि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब थे, तो उनकी स्टोरी जो है वो भी बयान करेंगे। फिर ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और फिर उनके साथ रहे, और फिर कुरान की हिस्ट्री, क्योंकि फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होने की शुरुआत होगी तो फिर कुरान की भी अपनी एक हिस्ट्री है और उसका तारुफ इंशाअल्लाह ताला। तो चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, इंशाअल्लाह हम दुरूद शरीफ से शुरू करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को हम जो है कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला अब। तो ये जब रिव्यू है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके, तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है थोड़ा सा आप सबकी आसानी के लिए कि याद कर लें। तो ये जो है ये तो ईयर है, जैसे 570 ईस्वी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, तो ये सारे ईयर्स हैं। हार्ट ओपनिंग इंसिडेंट जब उनका जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उनका हार्ट निकाल के, उनका दिल निकाल के धोया था फिर वापस लगाया था, तो ये सारी चीज वो डेट्स हैं। और फिर यहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज है कि किस एज में ये वाकया हुआ था। तो फॉर एग्जांपल 2 साल के थे जब ये हार्ट ओपनिंग का वाकया हुआ। फिर जब हज़रत आमना का, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे, और तारीख जो थी, साल जो था वो 576। एंड इसी तरह से ये सारी चीज़ें, तो ये काइंड ऑफ रिव्यू है। और फिर ये थोड़ी सी आगे की बातें भी हैं कि जब इवेंट ऑफ रीबिल्डिंग काबा हो गया, खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हो गई, फिर जब उनको पहली रेवलेशन मिली, वही आनी शुरू हुई, तो वो उनकी उम्र थी 40 साल और ईयर जो था 609। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की डेथ कब हुई, फिर माइग्रेशन टू मदीना कब हुई, ये सब 620 में, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज तकरीबन 52 ईयर्स थी। अच्छा, एक चीज़ इसमें, एक नुक्ता इम्पॉर्टेंट है दैट एवरीवन शुड नो, कि कभी कभार आपको तारीख की किताबों में थोड़ा सा सालों का फ़र्क मिलता है। उसकी वजह यह है कि शमसी और कमरी साल जो हैं उनकी उन वो अलग-अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शमसी साल जो है वो एग्ज़ैक्ट होता है 30 और 31 डेज़ का, और फिर फ़रवरी में उसकी एरर करेक्शन होती है तो वो 28 डेज़ का या 29 डेज़ का लीप ईयर होता है। तो वो एक एरर करेक्शन होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें इस्लामी कैलेंडर दिया है कमरी साल, वो मुसलसल उसकी करेक्शन हर महीने होती रहती है। तो इस वजह से उसमें कोई एट द एंड ऑफ द ईयर या वंस इन अ ईयर यू डोंट हैव टू फिक्स इट। तो इस वजह से तकरीबन अब अगर आप देखें तो हर हर महीने जो है हर साल जो है तकरीबन कमरी साल 10 दिन पीछे चल रहा होता है, और उसके बाद फिर वो जाके फरवरी में जब हम यहाँ करेक्शन करते हैं तो फिर मैच हो जाता है। तो इस वजह से तारीख में अगर 1 साल की आगे पीछे है ना, तो उसका ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने या तो कमरी साल काउंट किए हुए हैं या शमसी साल विच इज़ सोलर सिस्टम का। अच्छा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो थी उसको एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों की बात हुई थी कि हज़रत खदीजा से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे थे,
جن میں سے پہلے بیٹے قاسم تھے، پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور پھر عبداللہ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی تھی ماریا، ان سے جو ہے صرف ایک بیٹے ہوئے تھے، ان کا نام تھا ابراہیم. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے یہ چارٹ کی صورت میں بنایا تاکہ کنفیوژن نہ رہے کہ 6 بچے حضرت خدیجہ سے تھے اور ایک بیٹا حضرت ماریا سے تھا، بس دیٹس اٹ. اچھا، آ، اب جو ہے ان کے جو بیٹے تھے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، وہ تینوں بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. جو پہلے بیٹے تھے قاسم، وہ تو کچھ سال کے ہو کے ان کا انتقال ہوا. ان کے جو دوسرے اور تیسرے بیٹے تھے ان کا تقریباً انفینسی میں ہی انتقال ہو گیا تھا. تو پھر اس کے بعد ان کی بیٹی تھی زینب، یہ سب سے بڑی بیٹی تھی. ان کی شادی عبد العاص جو نیفیو آف ختیجہ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، ان سے ہوئی تھی. اور یہ ضابط اسلام سے پہلے ہوئی تھی یہ شادی. تو تو جب ان کے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں نے جیسے ہی اسلام آیا تھا انہوں نے قبول کر لیا تھا. تو جب اسلام حضرت زینب نے قبول کر لیا تو ان کے شوہر نے نہیں قبول کیا، اور پھر بلکہ وہ مسلمانوں کے دشمن بھی رہے، اور بدر کے جنگ میں انہوں نے حصہ لیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی. اور پھر وہ ان کو کیپٹیو بنا کے، ان کو قیدی بنا کے مدینہ منورہ لے آیا گیا تھا. تو حضرت زینب چونکہ ان کی بیوی تھی، اور اس زمانے میں آپ سوچیے ابھی تک جو ہے وہ جب حضرت زینب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کچھ جو رینسم منی ہوتا ہے نا، جو تاوان جسے کہتے ہیں، کہ وہ لوگ اپنے پیسے دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیتے تھے. تو حضرت زینب نے وہ پیسے بھیجے اور پھر ایک نیکلس بھی بھیجا، ایک گلے کا ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بیٹی کو دیا تھا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ مدینہ میں، تو وہ پہچان گئے. تو انہوں نے فوراً آرڈرز جاری کیے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. اور جو ہے میرے خیال میں یہ تاریخ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ شاید وہ نیکلس بھی واپس کر دیا تھا کہ حضرت زینب کو وہ دے دے نیکلس. اور لیکن اس شرط پہ انہیں چھوڑا تھا کہ وہ ان کو حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے. تو بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے شوہر نے، تو وہ بھی ساتھ رہنے لگے، اور پھر اس وقت تک ساتھ رہے جب تک کہ حضرت زینب کا انتقال نہیں ہوا. اچھا، دوسری جو ان کی بیٹیاں تھیں دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رقیہ اور ام کلثوم ور میرڈ ٹو ٹو سنز آف ابو لہب. اب ابو لہب کا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جانی دشمن تھے، اور جو ہے قریش مکہ کے ساتھ مل کے، کفار کے ساتھ مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے. تو ان کی شادی، لیکن یہ کہ چونکہ اسلام آنے کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں کی تھی نا، یعنی کہ جو دشمنی شروع ہوئی تھی، تو اسلام سے پہلے تو وہ ان کے چچا تھے، ان کے بیٹے تھے، ایک کا نام اتبا تھا، ایک کا نام اتیبہ. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے، رقیہ اور ام کلثوم سے شادی کر لی تھی. لیکن جب اسلام آیا اور یہ لوگ دشمن ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ابو لہب نے آرڈر کیا اپنے دونوں بیٹوں کو کہ ان دونوں کو طلاق دے دیں. تو اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت شاکنگ تھا، 2 بیٹیاں ایک ساتھ طلاق ہو کے گھر آ گئی تھیں. تو لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت رقیہ کا نکاح ہو گیا. اور پھر جب تک وہ حیات رہیں، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت عثمان سے ام کلثوم کا نکاح ہو گیا. تو اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین بھی کہتے ہیں. اور ذی النورین کا مطلب ہوتا ہے the possessors of two lights، یعنی کہ جس کے پاس 2 روشنیاں ہوں، 2 نور ہوں. اچھا، سب سے جو چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے کے بعد، جب اسلام آیا تھا تو اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی، تو البتہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں. لیکن بعد میں جب مدینہ منورہ یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے 2 سال کے بعد حضرت فاطمہ کا نکاح ہو گیا تھا، اور پھر وہ وہیں پہ رہیں. اور اس کے بعد، اور وہ بہت زیادہ کلوز تھیں، حضرت فاطمہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلوز تھیں. اور باقی تمام بیٹیاں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں. لیکن حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو یہ بیسیکلی تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی. اچھا، اب ایک اور جو ذکر آتا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا.
جن کے ذکر کے بغیر آپ سمجھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری یا ان کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. تو ان کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ is the only companion of محمد صلی اللہ علیہ وسلم whose name is mentioned in قرآن. یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں مینشن ہوا ہے. اچھا، ان کے والد جو ہیں ان کا نام حارثہ تھا، اس وجہ سے یہ زید بن حارثہ کہلاتے ہیں. اور ان کی والدہ کا نام سدہ بنت طالبہ تھا، طالبہ. تو وہ ایک کلب ٹرائب تھی، وہ نارتھ عربیہ میں رہتے تھے یہ لوگ، یعنی آپ سمجھیے فلسطین کی طرف تھوڑا سا نیچے، لیکن سعودی عرب کے علاقے میں نارتھ عربیہ میں یہ لوگ رہتے تھے، اور کلب ٹرائب تھی. یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے کچھ اینسسٹرز تھے جو افریقہ سے آئے تھے، یعنی ان کی ڈارک اسکن تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید جو ہیں وہ ڈارک اسکن والے تھے. تو جب حضرت زید صرف 8 سال کے تھے تو ان کی والدہ انہیں لے کے ایک سفر پہ گئیں، تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کیا اور ساری چیزیں چرا لیں، اور اور جو ہے حضرت زید کو اغوا کر کے لے گئے. سو بیسیکلی these raiders attacked them, stole all of their belongings and kidnapped زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر انہوں نے انہیں لے جا کے سیریا میں سیل کر دیا ایز اے سلیو. یعنی جس طرح اس زمانے میں تو بہت تھا کہ ایک تجارت باقاعدہ تھی کہ جو ہے وہ لوگوں کو پکڑتے تھے، ان کو سلیو بناتے تھے، خاص طور سے جو افریقہ سے آئے ہوئے تھے، اور پھر ان کو بیچتے تھے. پھر اس طرح پھر اسلامی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سارے صحابہ نے غلام خرید کے بیچنا غلام خرید کے آزاد کرنا شروع کیا، جس کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی نیک عمل قرار دیا، اور اس کے لیے جنت کی بشارتیں بھی دیں کہ جو شخص رحم دلی میں یہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بدلہ دے گا. اچھا، اب یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیریا میں رہے، مطلب کیپٹیو رہے اور ان کو غلام بنے رہے کسی کے، اور اس کے بعد پھر تقریباً اپنی ارلی یوتھ میں آ گئے وہ. تو تو حضرت جو ان کے حضرت خدیجہ کے ایک نیفی تو بھتیجے تھے، وہ سیریا گئے، تو انہوں نے حضرت زید کو وہاں سے خریدا اور لا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. جس طرح غلام ہوتے ہیں کہ گھر میں کام کاج کے لیے کام آئے گا. تو جب حضرت خدیجہ گھر لے کر آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں بہت اچھے لگے یہ حضرت زید. تو انہوں نے ان سے کہا حضرت خدیجہ سے کہ آپ مجھے یہ گفٹ میں دے دیں، یعنی آپ مجھے یہ توفتاً یہ غلام مجھے دے دیں. تو ظاہر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دے دیا، اور تو انہوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ان کو رکھ لیا. اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو لیا تو اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے حضرت زید کو آزاد کر دیا، یعنی وہ غلام نہیں رہے، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے رہے. اچھا، اب جو ہے جب یہ کڈنیپ ہوئے، یعنی ان کو اغوا کیا گیا، تو حضرت حارثہ یعنی حارثہ جو تھے، یعنی حضور زید کے والد، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، ڈھونڈتے رہے، ہر جگہ ڈھونڈا، کہیں نہیں ملے. تو اس زمانے میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس زمانے میں شاعری بہت عام تھی، اور شاعری ایک کائنڈ آف کمیونیکیشن ٹول استعمال ہوتی تھی. تو انہوں نے شاعری کرنی شروع کی، جیسے غم کی شاعری ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کھو گیا، اور اتنا پیارا بیٹا تھا، اور اس طرح اس کی شکل تھی، اور یہ تھا سارا. انہوں نے شاعری کی. جب شاعری کی تو اس زمانے میں یہ بھی بہت عام تھا کہ لوگوں کی شاعری لے کے اسے گایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح انفارمیشن کے طور پہ وہ چلتی رہتی تھی. تو کسی نے مکہ مکرمہ میں تک وہ شاعری پہنچی، کسی نے اسے سنا، تو انہوں نے حارثہ کو بتایا کہ بھائی یہ تمہارا بیٹا تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو وہ فوراً سے آئے وہاں سے، اور انہوں نے مانگا کہ بھئی یہ تو میرا بیٹا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت زید سے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرے والد ہیں. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میں زید پہ چھوڑ دیتا ہوں، کہ اگر ان کو جانا ہے تو یہ آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، میں بالکل منع نہیں کروں گا، میں نے ان کو آزاد کر چکا ہوں میں، اور اگر یہ میرے ساتھ رکنا چاہیں تو میں پھر بھی منع نہیں کروں گا. تو حضرت زید نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے، اور انہوں نے اپنے باپ کو یہ تعویل دی کہ یہ کوئی اسپیشل قسم کے ہیں، اور ان کے پاس جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ میں نے کبھی بھی کہیں نہیں دیکھی. تو میں یہی چاہوں گا کہ میں اپنی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں. اب یہ جو ان کے والد تھے انہوں نے سنا، ضرورت ہے ان کو تھوڑا سا لگا کہ چلو میرا بیٹا کم از کم ٹھیک ٹھاک ہے اور رہے گا. تو اس واقعے کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا،
اور وہ کعبے میں گئے. کعبہ وہ سمجھیں ایک سوشل سینٹر بھی تھا، ہر کوئی وہاں پہ اپنی سوشلائزیشن بھی کرتا تھا، اور کوئی میسج دینا ہوتا تھا تو وہاں جا کے لوگ اعلانات کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا ہاتھ سے اور جا کے اعلان کیا کہ آج سے زید جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، اڈاپٹڈ سن ہے، یعنی میں اسے گود لے رہا ہوں، اور میری جو وراثت ہوگی وہ بھی اسے ملے گی، یعنی میری وراثت میں یہ شامل ہے. تو انہوں نے اعلان کر دیا، تو اس کے بعد لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے. زید بن محمد، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو گود لے لیتا تھا وہ اس کا بایولوجیکل سن ہی کی طرح ٹریٹ ہوتا تھا وہ، تو اس کو انہیریٹنس بھی ملتی تھی. تو اس کے بعد جو ہے پھر جب بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اڈاپٹڈ سن جو ہے وہ بایولوجیکل سن کے رائٹس نہیں لے سکتا اور اس کو انہیریٹنس بھی نہیں مل سکتی، تو یہ تمہارا بیٹا کہلانے کو تو تم اس سے محبت کر سکتے ہو، اپنے پاس رکھ سکتے ہو، لیکن یہ تمہارے جو ریئل بیٹے ہوتے ہیں ان کی طرح یہ نہیں ہو سکتا. تو جب یہ آئے تو ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کی. انہوں نے پھر اعلان کر دیا کہ بھئی یہ میرا جو میرا بیٹا ہے یہ بیسیکلی زید بن حارثہ ہے. تو پھر اس دن سے پھر ان کا نام زید بن حارثہ ہو گیا. اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھیں، ان کا نام تھا زینب. اچھا، یہ خیال یاد رکھیں کہ زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیٹی کا نام بھی تھا، بڑی بیٹی کا. وہ زینب بنت محمد تھیں، اور یہ زینب جن کا ذکر اب میں کر رہا ہوں یہ زینب بنت جہش تھیں. یہ بھی ایک بہت اچھی فیملی تھی، نوبل فیملی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہوتی تھی یہ رشتے میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی شادی حضرت زید سے کر دی جائے، کیونکہ زید سے بہت پیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر قرآن نے بھی اس کو کنفرم کر دیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے زید کی اور زینب کی شادی ہو جائے. تو لیکن یہ کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بھائی تھے اور ان کی فیملی تھی، وہ لوگ چاہتے تھے کہ چونکہ وہ بھی ایک بہت نوبل فیملی سے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی اس معاشرے میں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، خاندانی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے بہتر ہے. لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضرت زید سے ان کی شادی ہو جائے. اچھا، حضرت جو زینب تھیں وہ بہت خوبصورت تھیں اور اچھے خاندان کی تھیں، تو سمہا ان کی میرج جو ہے وہ زیادہ چلی نہیں. حضرت زید جو ہیں وہ بیچارے بہت ہی، چونکہ ضابط پہلے غلام تھے، پھر انہیں آزادی ملی، لیکن ان کے اندر جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ہمبلنس تھی، تو وہ سم ہاؤ ان لوگوں کے درمیان وہ شادی نب نہیں پائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت زید نے پھر حضرت زینب کو طلاق دے دی. حضرت زینب بھی خوش نہیں تھی اس شادی سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر یہ بھی کنفرم کیا، کیونکہ پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی حضرت زینب سے. تو یہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عنہم الاجمعین کے ہر ایکٹ، ہر رویہ، ہر ایکشن جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تربیت تھی آنے والے مسلمانوں کے لیے. تو اب جیسے اڈاپشن کا سلسلہ تھا، بہت کلیئرلی ہمیں اگزامپل مل گئی کہ بھئی اڈاپٹڈ سن جو ہے بایولوجیکل سن کے رائٹس نہیں لے سکتا. اسی طرح سے جو مطلقہ خواتین ہوتی ہیں ہمارے یہاں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے اس کو بہت پروف کر دیا. اور پھر یہ کہ چونکہ حضرت زید اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے تو ان کی وائف سے شادی نہیں ہو سکتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ بایولوجیکل سن نہیں تھے، اس وجہ سے ان کی طلاق شدہ بیوی حضرت زینب بنت جہش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے تھے. تو ہمیں ہر موقع پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اگزامپلز ہمیں دی ہیں. اچھا، اب اس واقعے کے ساتھ ایک اور چیز ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے تھے. تو اب یہ سوچیں کہ ان کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے، 4 بیٹیاں ہیں. پھر حضرت زید ان کے گھر میں رہ رہے ہیں بچوں کی طرح. پھر ہوا یہ کہ حضرت ابو طالب کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور ان کو ان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کا بھی پتہ تھا کہ ان کے بچے بہت زیادہ تھے، فیملی بہت بڑی تھی، لیکن یہ کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ ہر چیز کو صحیح سے وہ کر سکیں. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تو تھا کہ میں کسی طرح سے ان کی اپنے چچا کی مدد کر سکوں. کیونکہ جب شادی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ موو ہو گئے، کیونکہ وہ امیر تھیں، ان کا گھر تھا، ان کے پاس دولت تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنے چچا کی کیسے مدد کر سکتا ہوں.
تو انہوں نے پھر اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، اور دونوں نے مل کے یہ مشورہ کیا کہ ہم ان کے کوئی 2 بیٹے ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، ایڈاپٹ سے نہیں سوری، 2 بیٹے اپنے گھر لے آتے ہیں تاکہ ان کی جو تربیت ہو اور ان کے اوپر جو خرچہ ہو ان کی زندگی کا وہ یہ لوگ اٹھا لیں، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھوڑا سا معاملات ہلکے ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے، اور حضرت جعفر، حضرت ابو طالب کے دوسرے بیٹے، وہ حضرت عباس اپنے گھر لے جائیں گے۔ تو حضرت علی کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی۔ اب یہ سوچیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا کہ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور پھر سمجھیں وہ ان کی تعلیم، تربیت اور ساری چیزیں حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ہوئیں۔ اور حضرت جعفر کو جو ہے وہ جب لے گئے تو ان کی 15 سال عمر تھی۔ تو اس کے بعد پھر یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ اچھا، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے آپ نے دیکھا حضرت زید کا ذکر ہو گیا، تو آپ کو ایک لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی فیملی کے ممبرز کی تعداد کیا تھی، ان کی کنڈیشن کیا تھی، تو ابھی ماشاءاللہ ہر چیز بہترین چل رہی ہے، یعنی پیسے ویسے کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور ساری چیزیں اپنی جگہ پہ سیٹ ہیں۔ اور اسی دوران اگر ذکر کیا تو میرے خیال میں لاسٹ ٹائم عمر نے ذکر کیا تھا، وہ میں نے پڑھا ہوا نہیں تھا، میں نے دوبارہ ریسرچ کی، تو یہ بات صحیح ہے کہ اس زمانے میں ایک کتاب میں نے پڑھا، اللہ عالم، کہ اس زمانے میں یہ ایک کائنڈ آف ٹریڈیشن تھا کہ لوگ جب ایک خاص ایج کو پہنچنے لگتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ بس شاید پونڈر کرتے تھے کہ دنیا کیا ہے، کہاں سے ہم آئے، کہاں گئے۔ تو اس زمانے میں ایک چھوٹا موٹا ٹریڈیشن یقیناً تھا، اس کی میں نے کنفرمیشن کی ہے۔ لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت ملنی تھی، تو ان کے دل میں تو ایک عجیب قسم کا جذبہ اور وہ تھا کہ کس طرح سے میں دنیا کی حقیقت جان لوں۔ تو اس وجہ سے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غار حرا میں رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو نبوت ملی۔ اچھا، اب جو ہے آپ سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی ہے، وہ 40 سال کے ہونے والے ہیں، وہ غار میں 2-3 سال سے غار میں جا رہے ہیں، وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے ضابطہ ان کو خواب ایسے نظر آ رہے ہیں جو بعد میں سچے ثابت ہوئے، ان کو ایون کہ ایسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جس شکل میں آئیں گے ابھی، ان کو وہ چیز اللہ نے خواب میں بھی دکھا دی تاکہ ان کے دل پہ اتنا خوف اور وہ نہ طاری ہو کہ کوئی اجنبی شخصیت ہو۔ تو اللہ کی بہت ساری حکمتیں جو ہیں وہ چلتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم تو اب اس کو ایز اے ماضی اسٹڈی کر رہے ہیں نا۔ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو مکہ کا ماحول ہے اور کفار کی چیزیں ہیں وہ ایک اچانک سے ابھی شروع ہو جائیں گی۔ تو اب قرآن شریف کی بھی ہم تاریخ یا اس کو تعارف کہیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اب قرآن شریف کی بھی 23 سالہ تاریخ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترنا شروع ہوا، نازل ہونا شروع ہوا، اور پھر تقریباً 22-23 سال تک چلتا رہا، جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ قرآن ان کے اوپر اتار دیا تھا۔ اچھا، اب قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مضمون کیا ہے، تو مضمون ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آج تک اور قیامت تک جتنے انسان ہیں ان سب کی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا، تو سبجیکٹ ہو گیا انسان، اور وجہ کیا تھی؟ ویری سمپل، گائیڈنس، ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو کمپلیٹ کیا، اپنی تمام پرانی کتابیں اور گائیڈنس اور اسکرپچرز اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے توحید تو پہلے دن سے چلی آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر معاشرے میں اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان لوگوں نے اپنی ایک خاص امت کو ہدایت کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی ہدایت کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، یعنی جب قرآن شریف نازل ہونا ختم ہوگا تو اس وقت تک تمام انسانیت کے لیے، آنے والے تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہدایت نامہ چھوڑ کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہدایت نامہ چھوڑ کے حضور جا رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے اور اس کا ریزن کیا ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ جب جو پہلی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق اتری تھی، تو یہ جو آیت ریویل ہوئی تھی، یہ بیسیکلی زیادہ تر روایت یہی ہے کہ 27ویں شب تھی رمضان کی، لیکن یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ
اس رات کو، جس جو عبادت کی رات ہے، اس کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. تو اللہ عالم. لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غار حرا میں تھے جب ان کو فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور وہ واقعہ سب کو پتہ ہے تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ انہوں نے کہا کہ اقرا. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں تو امی ہوں. تو پھر انہوں نے 2-3 دفعہ کہا، پھر ان کو پکڑ کے بھینچا بہت زور سے. اس کے بعد پھر پورا واقعہ ہے کہ کس طرح سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو یہ تقریباً 23 سال لگے قرآن کو نازل ہونے میں. شروع ہوا 609 میں قمری لحاظ سے، اور 610 میں عیسوی لحاظ سے، اور یہ چلتا رہا 632 تک، جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اچھا، اب قرآن کے بارے میں یہ اس کی اوریجنلٹی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ قرآن میرے پاس ہے. یہ یہ جو ہے، جو جو ابھی ہم لوگوں کے پاس قرآن ہے وہ بیسیکلی مصحف عثمانی کہلاتی ہے، وہ مصحف کہلاتی ہے. اصلی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے، سیو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ قرآن از این الکتاب. الکتاب میں یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سیو کیا ہوا ہے. اور قرآن جو ہے وہ فل آف وزڈم ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور بہت ہی کانکریٹ چیز ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ لائٹ لے سکیں. اٹس ویری، بہت ہی پختہ ہے، بہت ہی آسان بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت گہرا ہے. جس طرح سمندر کی گہرائی آپ کو پتہ نہیں ہوتی، اس طرح بہت گہرا ہے، اس کی کوئی گہرائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو تذکر کرنا چاہیں، جب اس کو پڑھنا چاہیں اور اس کی تلاوت کرنا چاہیں اور اس کا ترجمہ معلوم کرنا چاہیں، وہ عربی زبان میں آپ بہت آرام سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پہ تدبر کرنا چاہیں، اس کی گہرائی میں جانا چاہیں، تو پھر بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آپ کو بہت گہرے پانی میں جیسے آپ غوطہ لگائیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. فرشتے جو ہیں اس کو ان کے ہاتھوں میں یہ ہے، اور وہ اس کو بہت اچھی طرح سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور who are very respectful and pious. سوری میرے. تو اور وہ انہوں نے پھر ان فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پائس ہیں، بہت زیادہ ہائی لیول کے ہیں، اور بہت زیادہ عزت ہے ان کی. ایون فرشتوں میں ان کی اتنی عزت ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ میں قرآن کو لیے ہوئے ہیں. اچھا، اب قرآن شریف جب نازل ہونا شروع ہوا تو اس سے پہلے کا کیا واقعہ ہوا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ سے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیو کیا ہوا ہے اور آج بھی وہیں پر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کاپی، سمجھیے اس کی کاپی جو ہے وہ دنیا کے آسمان پہ نازل کی. اسکائی آف دس دنیا. تو اس دنیا کے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت میں نازل کر دی، یعنی کہ وہ اس کی کاپی جو ہے وہ دنیا کے آسمان کے اوپر آ گئی. پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آہستہ 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 23 سال میں پھر پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہو گیا، اور وہ ہماری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن گیا. اچھا، اب یہ کہ کفار نے اس زمانے میں، آپ کو پتا ہے کہ کفار جب قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے تھے اور اپنے صحابہ کو بتاتے تھے، جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہ تو اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن کفار جو تھے وہ بہت جیلس ہوتے تھے، اور بہت یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں، اور جو ہے وہ اس چکر میں لگے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ایک ہی وقت میں کیوں نہیں آ گیا ان کے اوپر؟ تو یہ تو لگتا ہے ایسا ہے جیسے شاعر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری کرتے رہتے ہیں، اپنا ایک دن ایک شعر، ایک دن غزل لکھی، دوسرے دن ایک غزل لکھی، پھر آخر میں جا کے انہوں نے ایک دیوان چھپوا دیا، تو ایک کمپائل کر کے کر دیا. تو انہوں نے یہ وہ نکالا کہ یہ کیوں ایسا ہوا. یہ اگر اللہ کا کلام ہے اور حضور پہ ہی آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ایک دفعہ میں اتار دیتے. تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ انسان جو ہے وہ اس کا کیپبل نہیں ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اتنے عظیم قرآن کو وہ ایک دم سے برداشت کر سکے. ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا اور ان کی شخصیت کا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحیم و کریم تھے، یعنی کہ سمجھے رحمت للعالمین تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ کتنا رحم کرتا ہوگا پھر. تو اینی وے، تو اس وجہ سے اس کی جو عظمت تھی اور اس کا جو ہیوی لوڈ تھا اور اس کی جو کیپیبلٹی تھی، وہ اللہ نے کہا کہ وہ انسان میں نہیں تھی. اس وجہ سے میں نے اس کو آہستہ آہستہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتارا، اور کیونکہ وہ ہماری بھی ہدایت تھی تو ہم تک بھی اس کا جب سلو آیا تو اس کے اندر ٹھہراؤ تھا، اس کے اندر آہستہ آہستہ انسان کے دلوں میں پھر اترا، اور اس طرح سے پوری ہماری تربیت ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، اب ہمارا عقیدہ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں قرآن کی ہسٹری چل رہی ہے، کب آیا، کیسے ہوا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان بھی آ رہے تھے، اس مناسبت سے بہترین وقت ہے اس چیزوں کا ذکر کرنے کا. تو ہمارا عقیدہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ورڈ آف اللہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل کیا گیا، ریویل ہوا ان کے اوپر. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اٹ از کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ اینڈ اویلیبل وداؤٹ اینی چینجز اینڈ ماڈیفیکیشنز. اور یہ ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا. اس کے اندر انسان کتنا بھی چاہیں، اور بہت سے لوگوں نے چاہا بھی، لیکن اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں نے اس کو اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن شریف کی ہمارے زندگی میں اتنی اہمیت ہونی چاہیے کہ آپ کو دنیا کی اس وقت کوئی چیز ایگزسٹنگ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، صحابہ سب چلے جا چکے ہیں، تابعین، تابعین، تو کوئی بھی ہمارے پاس کوئی ایسی اوتھینٹک چیز کہ جس کے اندر کبھی بھی کوئی چینجز نہ ہوئے ہوں. اب سینہ بسینہ بہت سی چیزیں آئی ہیں، احادیث کو جو محدثین ہیں انہوں نے جمع کیا، ساری زندگیاں لگائیں، لیکن اسٹل کبھی ان پہ بحثیں ہو جاتی ہیں کہ یہ کتنی اوتھینٹک ہے، کتنی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کی اوتھینٹسٹی پہ نہ مسلمانوں کو انکار ہے، اور نہ کفار کو انکار ہے، نہ کرسچنز کو انکار ہے، نہ جوز کو انکار ہے. جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں یا جو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک حرف کی بھی چینجز نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اوریجنل چیز، سب سے مصدقہ چیز قرآن ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اپنے دلوں کے قریب اور اپنی زندگی کے قریب اور اپنے بچوں کے، خاندان کے، چاہنے والوں کے سب سے زیادہ قریب قرآن ہونا چاہیے. قرآن سے بڑھ کے مصدقہ چیز آج کی دنیا میں اویلیبل نہیں ہے. اچھا، اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہے کہ قرآن شریف جب نازل ہوا تھا تو یہ سب کو پتا ہے کہ وہ مختلف اوقات میں، مختلف سچویشنز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل ہوا. تو اس کی ترتیب کچھ اور تھی. یعنی کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، تو یہ تو جا کے آخر میں 30ویں پارے میں کمپائل ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ سب سے پہلی آیت تھی. تو اس کی جو ترتیب نزولی ہے اور جو آج کی ترتیب ہے، یا جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو مصحف کی شکل میں جمع کیا تھا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ نے اس کی ترتیب دی. نہیں، یہ بھی اللہ ہی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ جب قرآن کمپائل ہوگا، جب کمپلیٹ ہوگا تو اس کی ترتیب یہ ہوگی. تو سبحان اللہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ترتیب بھی دی گئی تھی. تو ترتیب تو دی گئی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز پہ یہ ترتیب ہے. تو قرآن شریف کی نزولی ترتیب اور ایکچوئل ترتیب دو ڈفرینٹ ہیں. اچھا، قرآن جو ہے وہ عربک میں کیوں نازل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم آسانی سے سمجھ لو. اب آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک عرب قبیلے کے تھے، اور اس زمانے میں جو قریش قبیلہ تھا ان کی زبان بہت ہی فصحا اور بہت ہی فصاحت اور بلاغت میں وہ لوگ اپنے ایک عروج پہ تھے، شاعری ہوتی تھی اور بہت ہی بہترین ہوتی تھی. لیکن یہ بھی مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ قرآن بیسیکلی جو بدو تھے وہاں پہ، جو قبائلی تھے، ایون مکہ مکرمہ تو ایک شہر تھا، مکہ مکرمہ تو ایک میٹروپولیٹن سٹی بن چکا تھا، چونکہ اس کے اندر کعبہ تھا اور پھر وہاں لوگوں نے بت رکھ دیے تھے، اور پھر بڑے بڑے ساری دنیا سے لوگ آتے تھے عبادت کرنے کے لیے. تو یہ قرآن جس عربی میں ہے وہ بیسیکلی بدو لوگوں کی عربی میں ہے. اور سبحان اللہ، ایک اور چیز آپ دیکھیں، ہم ساری زندگی پڑھتے چلے آئے کہ اردو زبان ہے، اس کا ارتقا ہوا، وہ پتہ نہیں کہاں سے نکلی، پھر اس کا ارتقا ہوا. انگلش زبان ہے، اس کے اندر نئے ورڈ شامل ہوئے. جرمن زبان ہے، چائنیز ہے، اور بہت سی پرانی زبانیں، سب کا ارتقا ہوتا ہے، سب چینجز ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح کا میریکل دیا کہ قرآن کی وجہ سے آج تک وہ عربی چینج نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یعنی وہ عربی آج بھی وہی ہے جو 1400-1500 سال پہلے تھی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم آسانی سے سمجھ سکو، کیونکہ وہ جو عرب تھے وہ سمجھ سکتے تھے، اور پھر اللہ نے اس کو پروٹیکٹ کر لیا زبان کو بھی، تاکہ اس میں بھی کوئی چینجز نہ آ سکے.
تو Allah says, I made this Quran in Arabic so you can easily understand it. تو ہمیں ہر لمحے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری سمجھیے ہدایت کے لیے اور ہماری آسانی کے لیے کہ ہم جنت کا راستہ دوبارہ آسانی سے تلاش کر لیں، اللہ نے ہمیں کتنی کھلی کھلی ہدایت دی ہے۔ اچھا، اب اوریجنل قرآن کہاں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں ہے۔ تو اٹ از سیوڈ اینڈ پریزروڈ ان اے بک، لوح محفوظ، ویل پروٹیکٹڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ واقعہ میں، انہ لقرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم جو چھپ جاتے ہیں ان کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم غور کرو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی قسم کھا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ انہ لقرآن کریم، کہ یہ ایک مکرم قرآن ہے اور یہ بہت کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ ایک کتاب جو ہے یہ کتاب مکنون میں ہے، یعنی ام الکتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہی بار بار قرآن کے لیے، پھر دیکھیں آگے ہے کہ اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے جب تک آپ پاک نہ ہو، کہ اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا، تنزیل من رب العالمین، کی رب عالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کی آپ سمجھیے گریٹنس ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کی ایک اور گریٹنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ حشر کی آیت میں بیان کرتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے لیے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ یعنی یہ اللہ says if we had sent down this Quran upon a mountain you would have seen it humbled itself falling down and breaking apart for the fear of Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو یعنی کہ قرآن کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ دیکھیں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور دماغ پہ اترا، اور وہ کتنے قوی اور کتنے مضبوط انسان ہوں گے کہ قرآن کو انہوں نے جھیلا، اسی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ نازل ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے پھٹ جاتا، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اچھا، آپ قرآن کے لیے ذکر ہوا ہے کہ لیلۃ القدر میں اور اس کا ذکر ہوا ہے، اور لیلۃ المبارکہ دو جگہ، سورۃ القدر میں ہے، سورۃ القدر میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں اتارا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس رات کی قدر بیان کی ہے کہ اس رات کی اتنی عظمت بڑھ گئی صرف اس وجہ کے سے کہ اس رات کو قرآن کو ہم نے اتارا۔ اور یہ بھی آپ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن شریف لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پر آیا تو وہ پورا مکمل ایک ہی باری میں آ گیا تھا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ آیا تھا۔ پھر سورہ دخان میں ہے کہ قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی یعنی شب قدر میں اتارا ہے، ہم آگاہ کرنے والے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ ایک دفعہ نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور اس وجہ سے اس کی اتنی بڑی عظمت ہے اس رات کی، لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر۔ یہاں پہ لیلۃ المبارک کا ذکر آیا سورہ دخان میں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتار دیا، اس کی عظمت بیان کر دی، اس کی ترتیب بتا دی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ قرآن میں سورہ حجر میں کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ہم نے یہ قرآن شریف اتارا ہے، بے شک ہم نے یہ قرآن شریف اتارا ہے، اور فور شیور ہم ہی اس کے گارجین ہیں، ہم ہی اس کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، یعنی کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی کتنا بھی چاہے اس میں چینجز نہیں کر سکتا۔ تو آپ 1400-1500 سال ہو گئے ہیں، اور قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قیامت تک ہر چیز کو ثابت کرتی چلی جائے گی ہے۔ یعنی کہ سب چیزوں میں بدلاؤ آ سکتا ہے، لیکن قرآن شریف کے الفاظ میں اور اللہ نے جو حکمت اور حکم بیان کر دیے قرآن میں وہ چینجز نہیں ہوں گے۔ اچھا، آپ کو جگہ قرآن شریف کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بھی اب آپ لوگ سوچیں کہ یہ جب قرآن شریف اترا تو کس ایریے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ کا دور تو آپ سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ آیات کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف گئے تھے وہاں بھی اتری تھیں۔ تو بیسیکلی
یہ تھوڑا آپ لوگوں کا جغرافیہ کی معلومات بھی اس سے تیز ہوں گی کہ سعودی عرب جو ہے یہ سمجھیے یہ سب بٹا ہوا ہے، اس کو 3 حصوں میں کہتے ہیں. ایک کہلاتا ہے تہامہ. تہامہ یہ رہا تہامہ. تہامہ جو ہے یہ بیسیکلی ساحل سمندر، یہ عربی، یہ بحر احمر ہے، یہ ریڈ سی ہے. ریڈ سی کے ساتھ ساتھ جو ایریا ہے جس میں غالباً جدہ بھی آتا ہے، یہ سارا تہامہ میں آتا ہے. اچھا، اب یہ تو یمن کا علاقہ سمجھ لیے، رب الخالی، اور ہاف یہاں پر ہے سعودی عرب میں، ہاف یہاں. پھر حجاز آتا ہے. حجاز جو ہے یہ پہاڑی سلسلہ ہے. پہاڑی سلسلہ تقریباً یمن کے اندر سے بھی، اور یعنی یہاں سے نکلتا ہوا یہ ٹوٹل آل دا وے تبوک تک چلا جاتا ہے نارتھ میں. یہ حجاز کہلاتا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ نجد ہے کیونکہ یہ پلین ایریا ہے، اور یہ دوسری طرف ہے مڈل سے، اور مزید ایسٹ کی طرف ہے، نارتھ ایسٹ کی طرف. تو بیسیکلی پورے کا پورا قرآن حجاز میں اترا ہے، اسی لیے حجاز کی بھی اتنی ویلیو ہے. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا کہ ہم جب مکہ مکرمہ، مدینہ، طائف، آپ کے تبوک، یہ سارا سارا حجاز میں آتا ہے. تو یہ بھی قرآن شریف کے حوالے سے ایک چیز امپورٹنٹ تھی جو سب کو پتا ہونا چاہیے. اچھا، آخر میں ایک چیز، میں نے ایک بہت اچھے ہمارے اسکالر ہیں، عالم ہیں، تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کا میں نے ایک چیز سنی تو اور پڑھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. تو اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن شریف جو ہے وہ اس کا سبجیکٹ انسان ہے اور اس کا ریزن ہدایت ہے. تو اگر وہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کا علم، یعنی انسانی علم، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی جو آج کا علم ہے ہمارے پاس، کے ساتھ علم وحی کا علم ہدایت نہ ہو، یعنی قرآن شریف کا جو ہدایت نامہ ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہو جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور سارا علوم ہے، تو یہ علم بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے. آج یہ علم شیطانی ایک قوت بن چکا ہے، ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ وہی کے ذریعے آنے والا وہ علم تھا جو علم ہدایت قرآن میں آ کر مکمل ہو گیا. یعنی وہ ہدایت کمپلیٹ ہو گئی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی انسان کے لیے. جو ارتقا ہوا ہے علم ہدایت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ درجہ بدرجہ ترقی کر رہا تھا، اور قرآن کے نزول کے بعد مکمل ہو کر الہدا بن گیا. قرآن شریف کو الہدا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہدایت کمپلیٹ ہو گئی. تورات میں صرف احکام ہیں، حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ان پہ احکام ہے، اس لیے اس میں کہیں کہیں بہت سختی بھی ہے، لیکن حکمت نہیں تھی، ہر چیز بائی فورس تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور اس میں صرف حکمت تھی، احکام نہیں تھے. احکام کون سے چل رہے تھے؟ جو اللہ تعالیٰ آلریڈی اتار چکے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر تورات میں. تو تورات میں احکام آئے، انجیل میں صرف حکمت آئی. اور پھر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو، بلکہ ہر چیز کو کمپلیٹ کر دیا. یہ مکمل ہدایت نامہ بھی ہے، یہ مکمل احکام بھی ہیں، اور یہ مکمل حکمت بھی ہے. تو قرآن شریف کی اہمیت اگر ہم اس کو بار بار سوچیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہتا ہے کہ اس پہ تدبر کرو. تدبر ہم کیسے کریں گے؟ جب قرآن پڑھیں گے. لیکن پھر بھی ہم جب تک اس کا مطلب نہیں جانتے تدبر نہیں کر سکتے، یعنی سوچ نہیں سکتے، پونڈر نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے. چلو اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں، ترجمہ آیت بائی آیت سیکھ لیتے ہیں. لیکن اسٹل پھر تدبر کرنے کے لیے آپ کو اس کا شان نزول چاہیے. شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کب اتری آیت، کہاں اتری، کس موقع پہ اتری، تو اس کی پوری وہ حکمت جاننی پڑے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس لیے اس کے اندر یہ قرآن اپنے نئے انداز سے ہر دور میں نئے انداز سے کھلتا رہے گا. اور یہ صرف نئے دور میں نہیں، ہر انسان کے لیے. جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کی تفسیر تھوڑی سی دیکھیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ سبحان اللہ، یہ تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں، اس طرح تو میں کبھی سمجھا ہی نہیں اس کو. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور اس وجہ سے ہمیں قرآن سے، انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن سے اتنا لگاؤ ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ قبر میں جو آپ کا ساتھی ہوگا وہ قرآن ہوگا. قبر اتنی وحشت ناک جگہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سہم جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ بجائے. قبر میں جانے کے بعد قبر آپ کو جکڑے گی، آپ کو ایسے ایسے پریشانیاں اور وہ ہوں گے کہ اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. وہاں پہ آپ کا ساتھی کون ہوگا؟ قرآن. اگر آپ نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، قرآن کو صرف یاد کرنے میں بھی نہیں، اس کو سمجھنے میں کہ اللہ نے آپ کو کہا کیا ہے.
اور ظاہر بات ہے انسان کا جب انسان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انسان حکمت کا متحمل نہیں تھا تو حکم آ گئے، مگر حکمت آہستہ آہستہ آئی، اور آج یہ حکمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی۔ ان صاحب نے ایک شعر بھی سنایا تھا اسی مناسبت سے، عروج یا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ انجم ہے نجم کی جمع، نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ عروج آدم خاکی یعنی کہ آدم تو خاک سے بنا ہے، بالکل مٹی کا ہے، اور یہ جو اتنا عروج پہ آج کل آ گیا ہے، سائنس ٹیکنالوجی خلا میں پہنچ گیا، پلانٹس پہ پہنچ گیا، اور ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے کہ یہ جو ٹوٹا ہوا تارا تھا یہ تو بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ ایک پورے کا پورا مہ کامل یعنی پورے کا پورا چاند نہ بن جائے۔ تو اقبال نے اپنے انداز میں ایک بہت زبردست مفکر تھے، اور قرآن شریف کی انہوں نے تقریباً اپنی شاعری میں پوری تفسیری کر ڈالی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ آخر میں بس کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا، تقریباً مکمل ہو گیا ٹائم۔ تو ہم لوگوں کی کوئی کلاس رمضان میں نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان آتا ہے، ہم لوگوں کو سب کو قرآن پہ توجہ دینے کے لیے۔ رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اس پہ کنسنٹریٹ کریں۔ ہم لوگ اپنی کلاس جو ہے وہ اس کے بعد شروع کریں گے، تاکہ رمضان میں آپ لوگ روزوں پہ اور اپنی نمازوں پہ اور عبادات پہ کنسنٹریٹ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری اگلی کلاس جمعرات تھرسڈے مئی 13 کو ہوگی رمضان کے بعد۔ اگر مئی 13 کو عید پڑی تو پھر مشورہ کر لیں گے عید کی رات کو کلاس، مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کہ اگر آپ لوگوں کی ہوئی تو مئی 13 کو شروع کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئز جو ہے اس کلاس کا پرابیبلی کل تک یا سیٹرڈے تک میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا۔ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا ہے پہلی 4 کلاسوں میں اس کورس کی، وہ ہم رمضان سے پہلے پہلے آپ لوگ سب رمضان سے پہلے پہلے اس کوئز کو دے کے فارغ ہو جائیں۔ ٹیوزڈے نائٹ پرابیبلی پہلی رمضان کی شب ہے، تو شاید وینسڈے کو روزہ ہوگا، آئی ڈونٹ نو، مختلف ممالک میں مختلف ہوگا، لیکن بہرحال تو ٹیوزڈے نائٹ سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنا کوئز سبمٹ کر دیں۔ اور کوئز میں بالکل نہیں گھبرائیں، جیسے آپ نے دیکھ لیا ہم نے کوئی نمبر کسی سے شیئر نہیں کیے، یہ صرف آپ کے اپنے لیے ہے اور ہمارے اپنے لیے ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں، تاکہ ہمارے دلوں میں پختگی کے ساتھ بیٹھ جائے انشاءاللہ۔ اور یعنی رمضان کے دوران کسی کے اوپر کوئی برڈن نہ ہو اس کا۔ اور انشاءاللہ یہ کمٹ کرتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم لوگ قرآن کو نہ صرف تلاوت کریں گے بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اس رمضان میں، خاص طور سے اگر ہم پورا قرآن تو بہت مشکل ہے سب کے لیے ہی، لیکن اگر ہم ایک سورت بھی ترجمے سے پڑھ لیں اور اس کی تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا رمضان، ہر رمضان جب آتا ہے تو ہم اس کو کوشش یہ کریں کہ پہلے جتنے رمضان آج تک گزرے ہیں ان سے بہتر رمضان گزرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر آپ ایک دو سورت کی بھی اگر ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر پھر تفسیر تھوڑی بہت پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا، پھر انشاءاللہ مزید سوچنے کا موقع ملے گا، بلکہ سوچنے کا دل چاہے گا، تدبر کریں گے ہم سب مل کے انشاءاللہ، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں گے۔ تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا رمضان گزرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سب کے روزے، نمازیں اور جتنی عبادات رمضان میں آپ لوگ کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب سے ایک دوسرے سے بڑھ کے اپنی عبادات کریں۔ مجھے بھی اور میری فیملی کو سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔